की करारदादों के बरक्स जो कदम उठाए जिसकी सब ने मजम्मत की और सब ने उनको मानने से इनकार किया। अब उसका एक साल गुजरने को है 5 अगस्त को। हमने फैसला किया है कि हम 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल के तौर पर मनाएंगे और उजागर करेंगे कि इस एक साल में कश्मीरियों के साथ क्या हुआ, क्या बीती, क्या इंटरनेशनल लॉ की वायलेशंस हुई, यूएन चार्टर की वायलेशंस हुई, इंसानी हकूक को किस तरह पामाल किया गया और वो इक़दामात जिनकी कोई कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। कश्मीर से इज़हार यकजहती के लिए 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल मनाया जाए, तफसील बताइएगा क्या इसका मकसद है और अब हम इस सारे मामले में कहाँ खड़े हुए हैं पाकिस्तान का केस? देखिए 5 अगस्त को एक साल पूरा हो जाएगा जो हिंदुस्तान ने गैर कानूनी और सलामती काउंसिल की करारदादों के बरक्स जो कदम उठाए जिसकी सब ने मजम्मत की और सब ने उनको मानने से इनकार किया। अब उसका एक साल गुजरने को है 5 अगस्त को। हमने फैसला किया है कि हम 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल के तौर पर मनाएंगे और उजागर करेंगे कि इस एक साल में कश्मीरियों के साथ क्या हुआ, क्या बीती, क्या इंटरनेशनल लॉ की वायलेशंस हुई, यूएन चार्टर की वायलेशंस हुई, इंसानी हकूक को किस तरह पामाल किया गया और वो इक़दामात जिनकी कोई कानून इजाजत नहीं देता तो उठाए गए, जिनको पाकिस्तान ने मुस्तरद किया। हम अपने अज़म को दोहराएंगे, अपनी तजदीद अहद करेंगे कश्मीरियों के साथ जो अपने हक के खुद इरादियत की जुस्तजू में 7 दहाइयों से कोशा हैं। उसके लिए एक मुफस्सल एक्शन प्लान बनाया गया है जो शेयर किया गया है आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैंने और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने हमने शेयर किया है और मुझे उम्मीद है, हम तवक्को कर रहे हैं और रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि पूरी पाकिस्तानी कौम अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क पाकिस्तानी और कश्मीरी इस यौम इस्तेहसाल को पूरे जोश और जज्बे से मनाएं। बिल्कुल ठीक है, और आप इस तमाम तर सरगर्मी को खुद मॉनिटर भी कर रहे हैं, ये भी हमने आज देखा जब आपने गुफ्तगू की। लेकिन शेख साहब एक यहाँ पर सवाल ये है कि एक साल में सलामती कौंसिल में भी हम गए, हम अक़वाम मुत्तहिदा में वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर के दौरान भी बात की, OIC के अंदर भी ये तमाम तर चीज़ें बात हुई। लेकिन सर अब भारत की हठधर्मी वहाँ बरकरार है, बहुत सी आलमी ताकतें भारत के साथ जो उनके रवाबित हैं, जो उनकी तिजारत है, उसकी वजह से चीज़ें, तो इसमें अब हम ये समझें कि जहाँ जिस सूरत में कश्मीर का मुकदमा बन गया है अब वहीं पर रुक जाएगा? कि नहीं, ये जो एक अवामी मूवमेंट बन चुकी है और जो पीपल्स रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं जम्मू और कश्मीर में, ये अब थम नहीं सकती, ये रुक नहीं सकती। आरजी तौर पर उसको दबाया जा सकता है, उसको मामलात को अपने मंतकी नतीजे तक पहुंचने में लटकाया जरूर जा सकता है, लेकिन ये दबाई नहीं जा सकती और ये यहाँ ठहरेगी नहीं, ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगी। अच्छा साहब, ये आप बड़ी एक तफसील है जो आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से, आलमी रहनुमाओं के खतूत भी हैं, सफ़ीरों के हवाले से भी है, मीडिया की पूरी एक स्ट्रेटजी है आलमी तौर पर सारे। सर इसके अब क्या अगले आने वाले वक्त में वजारत ख़ारजा क्या करने जा रही है कि कोई ऐसा चीज़ को मैकेनिज़्म दोबारा से इसको उठाया जाए यूनाइटेड नेशन के हवाले से, OIC के हवाले से, कि कुछ प्रेशर हो कि वहाँ हालात को कदरे नॉर्मल किया जाए, क्योंकि अब वहाँ तो उन्होंने डोमिसाइल वाला मामला भी शुरू कर दिया है। जी, प्रेशर तो बिल्ड करने से होगा ना, और मैं समझता हूँ कि जो 5 अगस्त की हमारा एक्शन प्लान है, हमारी एक्टिविटीज है, उस प्रेशर को बढ़ाने का एक जरिया है, उसमें इजाफे का एक तरीकाकार है। अब इस पे अगर पूरी कौम मिलकर अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क अपनी आवाज मिलाती है और अपनी सोच हमारी सोच के साथ मुंसलिक करती है तो यकीनन वो प्रेशर बिल्ड होगा। जैसे कि इंटरनेशनल मीडिया की तवज्जो आई है, जिस तरह की ह्यूमन राइट्स बॉडीज की तवज्जो आई है, तो ये चीज आगे बढ़ सकती है। शाह महमूद कुरैशी साहब, पहले बायलैटरल
ٹاک کا ایک معاملہ تھا کہ بائیلیٹرل ٹاک بالکل رک گیا، وہ ایک گفتگو تھی وہ بھی رک گئی، پھر امریکہ نے ثالثی کی بات کی جسے بھارت نہیں مانا کیونکہ وہ فرار چاہتا ہے اس سارے عمل سے۔ تو یہ کوئی بائیلیٹرل ٹاک کا معاملہ یا ثالثی کا کسی طرح سے معاملہ ہو کہ کوئی ایسی چیز، کیونکہ ابھی نظر آ رہا ہے کہ سٹک ہیں، ہم اپنی جگہ پر برقرار ہیں کشمیر کی آزادی، ان کی جدوجہد کے لیے اور جو چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن بھارت کی جانب سے جو بالکل ایک سٹفنس ہے اس کو کس طرح سے توڑا جائے؟ دیکھیے، ثالثی پر بھارت آمادہ نہیں ہے جی اور کئی ممالک نے اس کی پیشکش کی ہے، حتیٰ کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی کہا کہ وہ اپنے کوئی آفیسز جو ہے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ یہ مسئلہ پرامن طریقے سے حل ہو سکے، لیکن بھارت تیار نہیں تھا۔ امریکہ نے بھی کوشش کی اور دو طرفہ مذاکرات کے لیے اب پاکستان تیار نہیں ہے، کیونکہ 5 اگست 2019 کو جو اقدامات اٹھائے گئے جو کہ بالکل غیر قانونی ہے، ان کا کوئی جواب نہیں ٹھہرتا، تو اس کے بعد اب اس سرکار کے ساتھ تو بات کرنا بے سود ہوتی۔ صحیح۔ اچھا، ایک چیز میں آپ سے یہاں پر جاننا چاہوں گا، پاکستان میں بہت زیادہ کوشش آپ کی حکومت کے دور میں بھی ہو گئی ہے، اب قوانین کی صورت میں بھی ہے کہ FATF جس پہ بہت زیادہ پروپیگنڈا بھارت کی جانب سے کیا گیا، پاکستان کے پوائنٹس بھی بہتر ہو رہے ہیں، تو یہ اب FATF کا معاملہ پاکستان کے لیے اگلے آنے والے وقت میں امید کی جا رہی ہے کہ اگلے اجلاس میں ہم اس سے نکل پائیں؟ بڑی کوشش یہی ہے کہ ہم نکل پائیں اور ہم نے اس کے لیے منصوبہ بندی بھی کی ہے۔ صحیح، بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وزیر خارجہ، اور حوالے سے بڑی اسٹریٹجی جو پلان کی گئی ہے اس پر عمل درآمد کی بات ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے یوم استحصال منایا جائے گا۔ قریشی صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ کشمیر سے اظہار یکجہتی کے لیے 5 اگست کو یوم استحصال منایا جائے گا، تفصیل بتائیے گا کیا اس کا مقصد ہے اور اب ہم اس سارے معاملے میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں پاکستان کا کیس؟ دیکھیے، 5 اگست کو 1 سال پورا ہو جائے گا جو ہندوستان نے غیر قانونی اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے برعکس جو قدم اٹھائے جس کی سب نے مذمت کی اور سب نے ان کو ماننے سے انکار کیا۔ اب اس کا 1 سال گزرنے کو ہے 5 اگست کو، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم 5 اگست کو یوم استحصال کے طور پر منائیں گے اور اجاگر کریں گے کہ اس 1 سال میں کشمیریوں کے ساتھ کیا ہوا، کیا بیتی، کیا انٹرنیشنل لا کی وائلیشنز ہوئیں، UN چارٹر کی وائلیشنز ہوئیں، انسانی حقوق کو کس طرح پامال کیا گیا، اور وہ اقدامات جن کی کوئی قانون اجازت نہیں دیتا تو اٹھائے گئے، جن کو پاکستان نے مسترد کیا۔ ہم اپنے عزم کو دہرائیں گے، اپنی تجدید عہد کریں گے کشمیریوں کے ساتھ جو اپنے حق کے خود ارادیت کی جستجو میں 7 دہائیوں سے کوشاں ہیں۔ اس کے لیے ایک مفصل پلان بنایا گیا ہے جو شیئر کیا گیا ہے آج ایک پریس کانفرنس کے ذریعے میں نے اور انفارمیشن منسٹر نے ہم نے شیئر کیا ہے، اور مجھے امید ہے، ہم توقع کر رہے ہیں اور ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں کہ پوری پاکستانی قوم، اندرون ملک اور بیرون ملک پاکستانی اور کشمیری، اس یوم استحصال کو پورے جوش اور جذبے سے منائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اور آپ اس تمام تر سرگرمی کو خود مانیٹر بھی کر رہے ہیں، یہ بھی ہم نے آج دیکھا جب آپ نے گفتگو کی، لیکن شاہ صاحب ایک یہاں پر سوال یہ ہے کہ 1 سال میں سلامتی کونسل میں بھی ہم گئے، ہم اقوام متحدہ میں وزیر اعظم نے اپنی تقریر کے دوران بھی بات کی، OIC کے اندر بھی یہ تمام تر چیزیں بات ہوئیں، لیکن سر بھارت کی ہٹ درمی وہاں برقرار ہے، بہت سی عالمی طاقتیں بھارت کے ساتھ جو ان کے روابط ہیں، جو ان کی تجارت ہے، اس کی وجہ سے چیزیں، تو اس میں اب ہم یہ سمجھیں کہ جہاں جس صورت میں کشمیر کا مقدمہ بن گیا ہے اب وہیں پر رک جائے گا؟ جی نہیں، یہ جو ایک عوامی موومنٹ بن چکی ہے اور جو پیپلز ریزسٹنس آپ دیکھ رہے ہیں جموں اور کشمیر میں، یہ اب تھم نہیں سکتی، یہ رک نہیں سکتی۔ عارضی طور پر اس کو دبایا جا سکتا ہے، اس کو معاملات کو اپنے منطقی نتیجے تک پہنچنے میں لٹکایا ضرور جا سکتا ہے، لیکن یہ دبائی نہیں جا سکتی اور یہ یہاں ٹھہرے گی نہیں، یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے گی۔ شاہ صاحب یہ آپ بڑی ایک تفصیل ہے
جو آپ نے بڑے زبردست طریقے سے عالمی رہنماؤں کے خطوط بھی ہیں، سفیروں کے حوالے سے بھی ہے، میڈیا کی پوری ایک اسٹریٹجی ہے عالمی طور پر سارے. سر اس کے اب کیا اگلے آنے والے وقت میں وزارت خارجہ کیا کرنے جا رہی ہے کہ کوئی ایسا چیز کو میکانزم دوبارہ سے اس کو اٹھایا جائے یونائٹڈ نیشن کے حوالے سے، OIC کے حوالے سے، کہ کچھ پریشر ہو کہ وہاں حالات کو قدرے نارمل کیا جائے، کیونکہ اب وہاں تو انہوں نے ڈومیسائل والا معاملہ بھی شروع کر دیا ہے. جی پریشر تو بلڈ کرنے سے ہوگا نا. جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو 5 اگست کی ہمارے یہاں ایکشن پلان ہے، ہماری ایکٹیویٹیز ہے، اس پریشر کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے، اس میں اضافے کا ایک طریقہ کار ہے. اب اس پہ اگر پوری قوم مل کر اندرون ملک اور بیرون ملک اپنی آواز ملاتی ہے اور اپنی سوچ ہماری سوچ کے ساتھ منسلک کرتی ہے تو یقیناً وہ پریشر بلڈ ہوگا. جیسے کہ انٹرنیشنل میڈیا کی توجہ آئی ہے، جس طرح کی ہیومن رائٹس باڈیز کی توجہ آئی ہے، تو یہ چیز آگے بڑھ سکتی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب، پہلے بائیلیٹرل ٹاک کا ایک معاملہ تھا کہ بائیلیٹرل ٹاک بالکل رک گیا، وہ ایک گفتگو تھی وہ بھی رک گئی. پھر امریکہ نے ثالثی کی بات کی جسے بھارت نہیں مانا کیونکہ وہ فرار چاہتا ہے اس سارے عمل سے. تو یہ کوئی بائیلیٹرل ٹاک کا معاملہ یا ثالثی کا کسی طرح سے معاملہ ہو کہ کوئی ایسی چیز، کیونکہ ابھی نظر آ رہا ہے کہ سٹک ہیں، ہم اپنی جگہ پر برقرار ہیں کشمیر کی آزادی، ان کی جدوجہد کے لیے اور جو چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن بھارت کی جانب سے جو بالکل ایک سٹفنس ہے اس کو کس طرح سے توڑا جائے؟ دیکھیے ثالثی پر بھارت آمادہ نہیں ہے جی. اور کئی ممالک نے اس کی پیشکش کی ہے، حتیٰ کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی کہا کہ وہ اپنے کوئی آفیسز جو ہے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ یہ مسئلہ پرامن طریقے سے حل ہو سکے. لیکن بھارت تیار نہیں تھا. امریکہ نے بھی کوشش کی اور دو طرفہ مذاکرات کے لیے اب پاکستان تیار نہیں ہے، کیونکہ 5 اگست 2019 کو جو اقدامات اٹھائے گئے جو کہ بالکل غیر قانونی ہے، ان کا کوئی جواز نہیں ٹھہرتا. تو اس کے بعد اب اس سرکار کے ساتھ تو بات کرنا بے سود ہوتی. صحیح. اچھا ایک چیز میں آپ سے یہاں پر جاننا چاہوں گا، پاکستان میں بہت زیادہ کوشش آپ کی حکومت کے دور میں بھی ہو گئی ہے، اب قوانین کی صورت میں بھی ہے کہ FATF جس پہ بہت زیادہ پروپیگنڈا بھارت کی جانب سے کیا گیا، پاکستان کے پوائنٹس بھی بہتر ہو رہے ہیں. تو یہ اب FATF کا معاملہ پاکستان کے لیے اگلے آنے والے وقت میں امید کی جا رہی ہے کہ اگلے اجلاس میں ہم اس سے نکل پائیں؟ بڑی کوشش یہی ہے کہ ہم نکل پائیں اور ہم نے اس کے لیے منصوبہ بندی بھی کی ہے.